खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और फजल आप तमाम सुनने और देखने वालों के साथ होता रहे। मैं आप सबों को फिर से अपने YouTube चैनल कलाम मुकद्दस पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पाक कलाम के वसीला से आप बड़ी बरकत पाते हैं। और मेरा ईमान है कि आज भी जो कुछ हम पाक कलाम में से सीखेंगे उसके वसीला से खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। अजीज़ों, आपको याद हो कि पिछले वीडियो में हमने आसा बादशाह की ज़िंदगी पर गौर किया था और देखा था कि उसने बहुत सारी इस्तिलाहात अपनी ज़िंदगी में की थी और उसमें बताया गया था कि उस पाक कलाम के दो हिस्से होंगे। उसके पहले हिस्से में हमने देखा कि उसने अपनी ज़िंदगी में इस्तिलाहात की क्योंकि वो खुदावंद के साथ चल रहा था और चलना चाहता था। आज जिस हिसाब पे हम गौर करेंगे वो ये है कि वही बादशाह जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी इस्तिलाहात करता है वो किस तरह खुदा से दूर हो जाता है, वो किस तरह खुदा से किनारा कशी कर जाता है। तो मैं उन सारी इस्तिलाहात को जल्दी से आपके लिए दोहरा देता हूँ कि उसने क्या क्या इस्तिलाहात अपनी ज़िंदगी में की थी। उसने लिखा है कि खुदावंद की नज़र में हर वो अच्छा काम किया जो खुदा को भला और ठीक मालूम होता है। फिर उसने मुल्क से बुत परस्ती को, ऊंचे मकामों को, ऐसी जसीरतों को काट डाला। उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया, बुत परस्ती को ख़त्म किया। फिर उसने सारे यहूदा को हुक्म दिया कि वो जिंदा खुदा के तालिब हों। और फिर एक चौथे पॉइंट में देखा था कि जब एक जगह कूशी जंग के लिए उनके सामने आ जाते हैं तो वो तादाद में उनसे दुगने होते हैं, तो वो खुदा के पास बड़े ईमान के साथ जाता है और खुदा को कहता है कि तेरे सिवा हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं है। और खुदा फिर लिखा है कि उनके आगे उनके दुश्मनों को मारता है और उन्हें फतह बख्शता है और साथ ही साथ एक नबी को भी भेज देता है उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि किसी गलत फहमी में ना चले जाना कि तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो और जब तक तुम मेरे तालिब हो मैं तुम्हें मिलूंगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा बड़ी कुर्बानी खुदा के लिए की। इसने 700 बैल और 7,000 भेड़ें खुदावंद के लिए कुर्बान की। फिर इसने लोगों को एक अहद में शामिल किया और उन्हें कहा कि तुम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान के साथ खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हो। और लिखा कि कोई भी छोटा बड़ा मर्द औरत जो भी इसराइल के खुदा का तालिब ना हो वो कत्ल किया जाए। इसने ये इस हद तक चला गया खुदावंद के मोहब्बत में, खुदावंद के प्यार में, खुदावंद के साथ चलने के लिए, इसने एक अहद जारी कर दिया कि जो भी इस अहद में शामिल ना होगा वो कत्ल किया जाए। और फिर हम एक बहुत बड़ी चीज़ देखते हैं कि जो इसकी फैमिली में इसने चेंजिंग की। इसने अपनी माँ को मलका के मनसब से हटा दिया क्योंकि वो लिखा है कि उसने एक मकरू बुत बनाया हुआ था और वो उसकी प्रस्तिश करती थी। तो इसने क्या किया, इसने उसको अपनी माँ को उसके मनसब से हटाया और फिर उसके बुत को भी जिसकी वो प्रस्तिश करती थी उसको लेकर लिखा है कि इसने उसको काटा, उसको चूर किया और उसको आग में जला दिया। तो ये कुछ इस्लाहात थी जो हमने पिछली वीडियो में देखी कि आसा बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में की। अगर आप इनको फिर से पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, आप दूसरा तवारीख उसका 14वां और 15वां बाब दोनों पढ़ें तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आज हम आगे बढ़ेंगे और 16वें बाब में चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह यही बादशाह जिसने इतनी बड़े डिसीजंस लिए, चेंजेस की, वो किस तरह खुदा से दूरी इख्तियार कर गया। 16वां बाब दूसरा तवारीख और पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आसा की सल्तनत के 36वें वर्ष इसराइल का बादशाह यहूदा पर चढ़ आया और रामा को तामीर किया ताकि यहूदा के बादशाह आसा के यहाँ किसी को आने जाने ना दे। तो अब इसकी सल्तनत का 36वां वर्ष है और यही वो पॉइंट है जब इसकी जिंदगी में चेंज आया, जहां इसकी जिंदगी में डाउनफॉल आया। अगर हम देखें, बहुत से ईमानदार जब वो खुदा के साथ उनको चलते एक बहुत मुद्दत हो जाती है, काफी अरसे से वो खुदा के साथ चल रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके वो रास्तबाजी के गुरूर का शिकार हो जाते हैं। और यही कुछ आसा बादशाह के साथ हुआ कि उसको खुदा के साथ जब चलते इतनी देर हो गई तो वो रास्तबाजी के गुरूर का शिकार हो गया। अब उसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया है कि शाही इसराइल यहूदा पर चढ़ आया है। तो हम देखते हैं कि अब वो क्या करता है। ये ऐसा ही मुकाम है जैसा अगर हम 14वें बाब में देखें कि जब कूशी जंग के लिए आ जाते हैं तो वहां ये क्या करता है, और अब यहां देखते हैं कि ये क्या करता है। मैं आपके लिए दूसरी आयत पढ़ूंगा। तब आसा ने खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में से चांदी और सोना निकालकर राम के बादशाह बिन हदद के पास जो दमिश्क में रहता था रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहदो पैमान है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोना भेजा है, सो तू जाकर शाह इसराइल बादशाह से अहद शिकनी कर ताकि वो मेरे पास से चला जाए। इसकी सल्तनत के 36वें वर्ष में शाह इसराइल यहूदा पर चढ़ आया है। तो अब ये क्या इसने किया है, ये खुदा के पास नहीं गया बल्कि ये किसके पास गया है, ये शाह राम के पास गया है। अब इसको, क्योंकि खुदा ने इसकी जिंदगी में इसके बड़े काम किए हैं, इसे इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ बख्शा है, तो अब इसने सोचा कि मैं अब प्रैक्टिकल वेज भी कुछ ट्राई करता हूँ। खुदा के पास तो मैं इतनी देर से जा ही रहा हूँ, अब जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। अब ये किसके पास गया है, शाह राम के पास गया है।
اس کا توکل خدا پر نہیں ہے بلکہ اس کا توکل کس پہ ہے؟ اپنے ریسورسز پر ہے، سونے اور چاندی پر ہے، اپنے تعلقات پر ہے۔ اس نے نہ صرف اس کے پاس شاہی خزانے سے سونا چاندی نکلوا کے بھجوایا بلکہ لکھا ہے کہ اس نے اس کو عہد شکنی پر بھی مجبور کیا کہ تو عہد شکنی کر شاہ اسرائیل کے ساتھ۔ شاہ یہودا، شاہ اسرائیل اور شاہ ایرام کے درمیان ایک عہد تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، ایک ٹریٹی تھی ان کے درمیان سائن۔ تو یہ اس کو ایک رشوت کے طور پہ سونا چاندی بھجواتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کہتا ہے کہ تو شاہ اسرائیل کے ساتھ کیا کر، عہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ تو یہ اس کی زندگی میں ہم ڈاؤن فال دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اس کی زندگی میں ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم 14ویں باب میں دیکھیں، جب وہاں اس کو جنگ کا سامنا تھا تو تب یہ کتنے وسوع کے ساتھ خدا کے پاس گیا اور خدا کو کہتا ہے کہ تیرے سوا ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو ہماری مدد کر، اور خدا نے وہاں فتح بخشتا ہے۔ لیکن اب یہ خدا کے پاس نہیں گیا بلکہ بادشاہ کے پاس گیا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ شاہ ارام نے بھی کیا کیا، اس نے اس کی بات مانی، لکھا ہے، اور اس نے اپنے لشکر کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا اور انہوں نے جو ہے ان کے شہروں کو غارت کیا۔ ہم 16ویں باب کے تھوڑا سا آگے جائیں، 7ویں آیت میں تو وہاں لکھا ہے کہ اس وقت حنانی گائبین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا، اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے۔ تو اب خدا نے اس کے پاس پھر سے ایک نبی کو بھیجا ہے، اور اس نبی نے آ کے اس کو یہ پیغام دیا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، رام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا۔ خدا نے فوراً سے ایک نبی کو اس کے پاس بھیجا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، یہ میری طرف رجوع کرے، اور میں اس کی زندگی میں پھر سے کام کروں گا۔ لیکن اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس نبی نے ایک اور بات کیا کی ہے، اگر ہم 8ویں آیت پڑھیں وہاں لکھا ہے، کیا کوشی اور لوبی امبو کثیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھے، تو بھی چونکہ تو نے خدا ان پر بھروسہ رکھا، اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تو اس کو بتا رہا ہے کہ جب تو کوشی امبو جو لوبی امبو تھا وہ کثرت میں تھے، گاڑیاں تھیں ان کے پاس، سوار تھے، رتھ تھے، تو بھی خدا نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تھا کیونکہ تو نے خدا پر بھروسہ رکھا تھا۔ لیکن اب تیرا بھروسہ خدا پر نہیں بلکہ کس پر ہے؟ شاہ ارام پر ہے۔ تو اب تو بادشاہ پر توکل کر رہا ہے، تو اس پر تکیہ کر رہا ہے۔ تو خدا نے اس نبی کے ذریعے سے اس کو یہ احساس دلا دیا کہ تو نے یہ مسٹیک کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کی بات کو سننے کے باوجود بھی وہ معافی نہیں مانگتا کہ خداوند مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہاں میں نے تب تجھ پر بھروسہ کیا تھا اور تو نے مجھے فتح بخشی تھی، بلکہ یہ اپنے اس غرور میں قائم رہا اور اس نے اس کی بات کو اگنور کیا۔ اگر ہم 15واں باب پڑھیں، وہاں جب اس کے پاس نبی آتا ہے تو وہاں یہ اس کی بات کو سن کر اس کو آنر کرتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ بالکل اس کا الٹ کر رہا ہے، اس نے اس کی بات پر بالکل بھی غور نہیں کیا۔ ہم اور آگے پڑھیں 9ویں آیت میں تو لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائیں کبھی دکھائے۔ تو ہمارے خدا کی آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کرے، ان کی مدد کرے جن کا دل اس کی طرف کامل ہے۔ تو اس کا دل جب خداوند کی طرف کامل تھا تو خدا نے اس کی مدد کے لیے تب بھی ایک نبی کو بھیجا تھا اور اسے احساس دلایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تب تک ہوں جب تک تم میرے ساتھ، اور خدا اس کی مدد کرتا رہا، خدا اس کے ساتھ ہے کیونکہ یہ بھی خدا کے ساتھ چل رہا تھا۔ آگے آگے لکھا ہے، اس بات میں تو نے بیوقوفی کی کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ تو ایک اور بات ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے بیوقوفی گنا جاتا ہے اور پھر ہماری زندگی میں جنگ ہی جنگ رہتی ہے۔ اور اس نبی نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا ہے کہ اب سے تیری زندگی میں جنگ ہی جنگ ہے کیونکہ تو نے یہ بیوقوفی کی ہے، کیونکہ تو نے اس منبع کو جو سچائی کا منبع ہے، اس اونچے برج کو، اس چٹان کو جو تیری مدد تھی، جہاں سے تیری مدد آتی تھی، تو نے اس پر توکل نہیں کیا اور تیرا دل اس کی طرف کامل نہیں ہے، اس لیے اب خدا نے کہا ہے کہ یہ تو نے بیوقوفی کی ہے اور اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ جیسا کلام میں لکھا ہے کہ ملاؤن ہے وہ شخص جو کسی بشر کو اپنا زور بازو جانتا ہے۔ تو اس نے اب اس شخص پر توکل کیا ہے، اس نے اس شخص کو اپنا زور بازو جانا ہے، تو کس طرح خدا کا کلام پورا نہ ہوتا، اور اس لیے لکھا ہے کہ اس کی زندگی میں اب جنگ ہی جنگ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ اس کی زندگی میں آگے کیسے رہتی ہے۔ پھر آگے 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب آسا نے اس گائے بین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غضبناک ہوا، اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا۔ تو اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نبی سے خفا ہو کر اس کو کیا کیا ہے؟ قید خانہ میں ڈال دیا ہے۔ امیجن کریں کہ یہ وہی شخص ہے جو خدا کی، اس کے کلام کی، اس کے نبی کی عزت کرتا تھا، اب اس نے اس کی باتوں کو سن کر کیا کیا ہے؟ بجائے کہ توبہ کرتا، معافی مانگتا، خدا کی طرف رجوع کرتا، اس نے اس کو پکڑ کر
قید میں ڈال دیا کہ اس نے ایسا کلام کیوں کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں آج ہماری زندگی میں بھی چرچز میں بہت سے ایسا بادشاہ ہوتے ہیں، آپ اکثر دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو خدا کے خادموں کے خلاف بات کرتے ہوئے ملیں گے، اور ان میں سے بہت سارے وہی ہوں گے جو کبھی کسی وقت میں خدا کے ساتھ چلتے تھے، جنہوں نے آسا بادشاہ کی طرح اپنی زندگی کو شروع کیا تھا، جو خدا کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے، آفرنگز دیتے تھے، چیریٹی دیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جب اپنے راست بازی کے غرور میں ہوتے ہیں تو وہ بھی خدا کے خادموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جب خدا کے خادم کلام کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ہم پہ پرسنل اٹیک کر رہا ہے، حالانکہ وہ خدا کی باتیں پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ابھی اس نبی نے بھی آ کے کیا کیا، اس نے خدا کا پیغام دیا ہے، اس نے آ کے کوئی اس کو پرسنل اٹیک نہیں کیا، اس کو کیا دیا ہے؟ خدا کا کلام دیا ہے، خدا کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن اس نے اس کو پرسنلی لیا ہے اور لکھا کہ یہ اس کلام کے سبب سے غضبناک ہوا اور اس نے کیا کیا؟ اس کو خفا ہو کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ کوئی یہ غیر قوم کا شخص نہیں ہے، کوئی باہر سے نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اصلاحات کی، خدا کے لیے بڑے کام کیے، اس نے خفا ہو کر اس نبی کو قید خانہ میں ڈال دیا، اور بلکہ لکھا ہے کہ اس نے اور بھی بہت سارے لوگوں پر ظلم کیا۔ آگے ہم 12ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگ گیا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا، تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ اس کی سلطنت کا 39واں برس ہے، تو اب ایک بیماری اس کو لگ گیا، اس کے پاؤں کو ایک روگ لگ گیا ہے، اور اس بیماری میں بھی لکھا ہے کہ وہ خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا۔ اس کو شاید لگتا ہوگا کہ میرے پاس جو سونا چاندی دولت ہے، میں وہ دے کر طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو دیکھ کے میں اسے اپنا علاج کروا لوں گا، یہ بیماری دور ہو جائے گی، مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے، میرا طالب ہو، لیکن لکھا ہے کہ وہ پھر بھی خدا کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا۔ اتنا اندھا کر دیا ہے اس کے غرور نے اس کو، اس کی دولت کے، اس کی کامیابی کے غرور نے اس کو، کہ وہ کسی سچویشن میں بھی خدا کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہ رہا، وہ خدا کو نہیں ڈھونڈ رہا، خدا کا طالب نہیں ہو رہا، بلکہ وہ کس پہ بھروسہ کر رہا ہے؟ اپنی حکمت پہ۔ اس کو اپنے دل میں لگ رہا ہے کہ میں خدا کے ساتھ ہوں، خدا میرے ساتھ ہے اور میں خدا کے ساتھ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ جو ہے ایک غرور کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس نے اپنی سلطنت کے 41ویں برس میں وفات پائی، یعنی 2 سال کے بعد ہی اس بیماری نے وہ بیماری اس کے لیے موت کا سبب بنی اور اس کی وفات ہوگی اور یہ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے غرور کے ساتھ ہی مر گیا، لیکن اس نے زندہ خدا کا وہ طالب نہیں ہوا۔ تو عزیزو، بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جب بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں خدا کے ساتھ چلتے چلتے، تو جب دوبارہ سے وہی چیزیں ہماری زندگی میں کچھ ایسے امتحانات، ایسی آزمائشیں آتی ہیں، تو ہم پھر ان آزمائشوں میں، ان سچویشنز میں ہم خدا کے طالب نہیں ہوتے، بلکہ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہوتا ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے تعلقات بہت سارے اچھے لوگوں میں، ہم ان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، فلانا ڈاکٹر، فلانا وکیل، کوئی بھی اچھا بزنس مین ہمارے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر جب ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم خدا کے پاس نہیں جاتے، پھر کہ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار میرا اس بندے کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، میں اسے یہ کام بولوں گا وہ کر دے گا، اچھا یہ بیماری ہے، میں اس ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ مجھے اس میں گائیڈ کرے کہ مجھے کیا پرہیز کرنا ہے، کیا میڈیسن لینی ہے۔ تو ہم خدا کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کے پاس آئیں، ہم اس کے طالب ہوں، ہم اس کے ساتھ اسی طریقے سے وقت گزاریں جس طرح ہم نے اس کے ساتھ شروع کیا تھا۔ ہم بلا ناغہ، اس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ دعا کرو، تو ہمیں بلا ناغہ دعا کرنی ہے، خدا ان کی حضوری میں ہر روز جانا ہے، ہر روز اس کے پاک کلام سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، جانا ہے، اس کو وقت دینا ہے، ہمیں اسے وقت دینا نہیں چھوڑنا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں آج کے اس پاک کلام میں کہ آسا بادشاہ وہ اپنے راست بازی کے غرور میں، اپنی سیلف رائچسنس میں ہوتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ وہ خدا سے اس نے کنارہ کشی کی ہے اور خدا کا غضب اس پہ بھڑ گیا، اس کی زندگی میں جنگ ہی جنگ تھی۔ اور یہ وہی بادشاہ ہے جس نے اتنی اصلاحات کی اپنی زندگی میں، لیکن جب وہ غرور نے اس کو آ گھیرا تو اس کا توکل خدا سے جاتا رہا، وہ خدا کے لوگوں کے خلاف ہو گیا، اس نے اس کی بات ماننا چھوڑ دی، الٹا اس کو قید میں ڈال دیا، اس پر غضبناک ہوا، بلکہ اور بھی اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ اس کی زندگی میں بیماری آئی اور وہ بیماری اس کی ڈیتھ کا سبب بنی۔ تو غرور ہم سے بہت سارے غلط ڈیسیجن کراتا ہے، ہمیں غلط صحبتوں میں ڈال دیتا ہے، ہم سے بہت سارے ہمیں نافرمانیاں کراتا ہے،
اور ہمیں کسی صورت میں خدا کی طرف ہمیں جانے نہیں دیتا۔ تو آئیں آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا ہمیں تو کسی چیز نے، کسی ایسی چیز نے ہمارے اندر تو نہیں غرور پیدا کیا ہوا کہ جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے اندر لگ رہا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم خدا کے طالب ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ غرور ہمیں کہیں نہ کہیں خدا سے دور کیے ہوئے ہے۔ جیسے میں یاد ہے کہ ایک شخص نے خدا ان سے کہا کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، تو خدا نے اسے کہا کہ تو کیا کر، حکموں پر عمل کر۔ وہ کہتا ہے میں تو لڑکپن سے ان پر عمل کرتا ہوا آیا ہوں، لیکن خدا مجھے نے سے کہا کہ تجھ میں ابھی ایک بات کی کمی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک بات کی کمی ہمارے اندر بھی ہو، وہ ہمارا غرور ہو سکتا ہے، ہمارا لالچ، ہمارا گھمنڈ، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو خدا کی بادشاہی سے ہمیں دور کر سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں بھی کیا تھا کہ ایک غرور ہے جو سیلف رائچسنس ہے، جس کا یہ شکار ہو گیا، جو اسے خدا سے دور لے گی، اور یہ اپنے مرتے دم تک جو ہے اپنے اس غرور میں رہا اور یہ خدا کا طالب نہیں ہوا۔ خدا چاہتا ہے کہ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم زندہ خدا کے طالب ہوں، ہم اس کی طرف رجوع کریں، وہ ہمیں معاف کرے گا۔ وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، جس طرح نبی کو اس نے بھیجا کہ اس کو بتانے کے لیے کہ تیرا بھروسہ مجھ پر ہونا چاہیے۔ تو آج بھی ہم جب چرچز میں جہاں کے بھی کلام سنتے ہیں، اس کلام کے وسیلہ سے بھی اگر آپ سن رہے ہیں جب، تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے طالب ہوں۔ اگر ہم ابھی تک ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم نے خدا کی حضوری میں جانا چھوڑ دیا ہے، اس کے پاک کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو آئیں اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ استوار کریں، پھر سے بحال کریں اور اسی پر توکل کریں۔ وہی ہمارا اونچا برج، ہماری چٹان ہے۔ جیسا داؤد بادشاہ زبور 121 میں کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خدا سے ہے۔ تو ہماری مدد، ہمارا زور، ہماری قوت، ہمارا زندہ خدا ہے، اور وہی ہمیں پھر قوت دیتا ہے، ہماری جنگیں وہ لڑتا ہے، اور وہ ہمیں دلیری بخشتا ہے، پھر ہم اس کے نام کی غیرت رکھتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ تو خدا آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور ہم سبوں کو خدا توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی سے ہر قسم کا غرور دور کریں اور اپنی زندگی کو خداوند کے کلام پر عمل کر کے گزاریں اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ بنے رہیں۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ یا بڑھ کے صلیب اٹھا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لگیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں؟ یا یسوع کو اپنا لے